अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है इस्लाम पर किए जाने वाले चंद बुनियादी एतराज़ात। तो ख़ास तौर पर जो यूरोप में दीन मुखालिफ नज़रियात रखने वाले लोग हैं, तो उन्होंने जब देखा कि जो ईसाइयत के ईसाइयत की तालीमात हैं तौरात की या बाइबल जिनको आज वो कहते हैं, तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इंसानी अक्ल के खिलाफ और ऐसे ही बुनियादी जो फितरत सलीमा है उसके खिलाफ है। बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो जिनको साइंस गलत साबित कर चुकी है। बल्कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जिस चीज़ पर उनकी बुनियाद है, तसलीस का अकीदा, तीन खुदाओं का अकीदा, ये भी यानी सरासर अकल के खिलाफ। और ये ईसाइयत की बुनियाद है, यानी ईसाइयत इसी पर खड़ी सारी की सारी। और अभी तो वो ये कहने पर भी मजबूर है कि ये तसलीस का अकीदा जो है ना, ये कायनात के राजों में से एक राज है जिसकी हकीकत तक पहुंचना मुमकिन नहीं। और सिर्फ इस पर ईमान लाया जाए बस, हमारी अकल इसका इदराक नहीं कर सकती। और ये चीज़ बहुत सारे ईसाई जो उनके पादरी हैं उन्होंने जिक्र की कि इस बात को समझना ना पहले मुमकिन था, ना अभी है, ना आइंदा हो सकेगा कि तीन एक कैसे हो गया और एक तीन कैसे है। तो ये एक उनकी यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस तरह की और बेशुमार ऐसी बातें हैं जो मसलन ईसाइयत में मौजूद हैं, तो जिनको इंसानी अकल के खिलाफ कहा जा सकता है। तो जब उन्होंने ये देखा, जो खासतौर पर मगरबी जो लोग हैं, उन्होंने बहुत सारी जो ईसाइयत की बातें, यहूदियत की बातें अकल के खिलाफ पाई, तो उन्होंने यही सोच को हर दीन पर अप्लाई करना शुरू कर दिया कि तमाम दीन, तमाम जो है वो मज़ाहिब होते ही ऐसे हैं कि उसमें चीज़ें जो है खिलाफ अकल होती हैं, अकल के खिलाफ मुतजाद चीज़ें होती हैं। तो दीन नाम ही इस बात का है। तो हालांकि इसका पहला बात यह है, सिंपल सा जवाब यह है कि इस्लाम की तालीमात ईसाइयत की तालीमात से सरासर मुख्तलिफ। वो चाहे अकायद के मामलात में हो, जो मुसलमानों का अकीदा है अल्लाह की ज़ात के बारे में, और ऐसे ही अम्बिया के बारे में, किताबों के बारे में, फरिश्तों के बारे में, दीगर अकायद टोटली मुख्तलिफ है। और ऐसे ही जो तालीमात अमली हैं उनमें भी इख्तिलाफ है। तो जब है टोटली इस्लाम की तालीमात ईसाइयत से मुख्तलिफ है, तो दोनों दीनों को एक ही पलड़े में इंसान तोले, तो ये सरासर ज्यादती। ये बिल्कुल गैर माकूल बात कि दो मुतजाद चीज़ें हों, आपस में मुखालिफ हों, और आप उन दोनों पर हुक्म एक ही लगा दें। आपने ईसाइयत की तालीमात को, यहूदियत की तालीमात को इस्लाम के या अकल के खिलाफ पाया है, तो आप कह दें कि इस्लाम भी ऐसा ही दीन है। ये बिल्कुल खिलाफ अकल है, गैर माकूल बात। और बाज़ मुल्हिदीन तो इससे भी आगे चले जाते हैं। वो जो है इस बात को अल्लाह ताला के इनकार की दलील बना लेते हैं। यानी वो कहते हैं कि ईसाइयत में ऐसी तालीमात मौजूद हैं, यहूदियत में, जो अकल के खिलाफ है। तो उन तालीमात की वजह से दीन का इनकार करना, ईसाइयत का इनकार करना या यहूदियत का इनकार करना, ये तो कुछ समझ आता है। लेकिन उन तालीमात की बुनियाद पर बंदा ये कहना शुरू कर दे कि अल्लाह ताला ही नहीं है, ये अल्लाह ताला के अदम वजूद की दलील है, तो ये बिल्कुल खिलाफ अकल है, गैर माकूल है। क्योंकि मुमकिन है कोई इंसान जो है वो किसी भी दीन को फॉलो करने वाला ना हो, ना वो यहूदी हो, ना ईसाई हो, ना मुसलमान हो, ना सिख हो, ना हिंदू हो, लेकिन वो अल्लाह के वजूद को मानता हो। तो इसलिए अल्लाह के वजूद का ईसाइयत की तालीमात के खिलाफ अक्ल होने से कोई लेना देना नहीं है, कोई इसका ताल्लुक ही नहीं। जो मैंने आपको पहले बात जिक्र की थी एक लेक्चर में, कि दलील का मदलूल से ताल्लुक होना चाहिए, यानी दलील से आप जो निकालना चाहे निकल भी रहा है कि नहीं निकल। तो अगर कोई बंदा जो है ईसाइयत की तालीमात को ये जानकर के वो खिलाफ अकल है दलील बना ले,
کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عدم وجود کی دلیل ہے، تو یہ بالکل غیر معقول بات ہے، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں ربط ہی کوئی نہیں ہے، کوئی تعلق و واسطہ ہی نہیں ہے۔ اب یہاں ایک میں نے آگے بات ذکر کی ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام میں ایسی چیزیں نہیں ہیں جو انسانی عقل کے تصور میں نہیں آتی، یا انسانی تصور سے وہ اوپر ہے۔ دین اسلام، جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اسلام جو ہے یا انبیاء، وہ ایسی باتیں ضرور بتاتے ہیں جو عقل کو حیران کر دیتی، جس سے انسانی عقل جو ہے وہ آ، انسانی عقل کے لیے اس کا تصور کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء کی تعلیمات میں ایسی بات بالکل بھی نہیں ہوتی جو عقل کے خلاف، جو بنیادی عقلی ضروریات ہیں ان کے خلاف۔ یعنی کسی بھی دین میں ایسی تعلیمات آپ کو نہیں ہوں گی، ملیں گی کہ مثلا جس میں سبب اور مسبب کے تعلق کو ختم کیا گیا ہو، کہ یہ کہا گیا کوئی چیز بغیر کرنے والے کی ہو سکتی ہے، ایسا کسی جو ہے وہ آپ کو مذہب میں نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اسلام میں جو تعلیمات ہیں وہ ایسی ضرور ہیں کہ جو انسانی عقل کے لیے اس کا تصور کرنا مشکل ہے، لیکن انسانی عقل یہ کہے کہ یہ ہونا ناممکن ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کو تھوڑا سا مزید وضاحت کرنے کے لیے آپ کو میں سمجھا دوں، تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ کیسے کہ تصور کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، آج سے اگر آپ 1000 سال پیچھے چلے جائیں، اس وقت انسان کے لیے یہ تصور کرنا بہت مشکل تھا کہ انسان بھی فضاؤں میں سفر کرے گا، اڑے گا، اور وہی فاصلہ جو ہے وہ جو اس وقت جو ہے کئی دنوں پر ہوتا تھا، وہ گھنٹوں میں ہو جائے گا۔ تو آج کے دور میں یہ بالکل بھی ناممکن نہیں ہے، اور اس کا تصور بھی آسان ہے۔ یعنی ایروپلین کی بات، ہوائی جہاز، ابھی ہوائی جہاز کا تصور آج کے 1000 سال پیچھے چلے ہیں تو مشکل ضرور تھا، لیکن عقل اس کا انکار نہیں کرتی تھی کہ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ انسان نے اس کا تصور کیا ہے تو پھر یہ ممکن ہوا ہے نا۔ کیونکہ ہر چیز انسان کے عمل سے، یعنی عملی شکل میں آنے سے پہلے انسان کے دماغ میں، اس کے تصور میں آتی ضرور ہیں کہ جن کا سمجھنا انسان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یعنی انسان اس سے حیران اور پریشان ضرور ہوتا ہے، لیکن ایسی اسلام میں اس ملے گی جو عقل کے ہو یا مخالف۔ اچھا، آخری بات جو سمجھنے والی ہے کہ بعض اوقات، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، کہ بعض اوقات کوئی بندہ جو ہے وہ شرعی نصوص کو، قرآن کی آیت کو یا حدیث کو سمجھنے میں غلطی کرتا ہے۔ یعنی غلطی اس لحاظ سے کہ وہ جو وہ معنی سمجھ رہا ہے قرآن کی آیت سے یا حدیث سے، وہ معنی حقیقت میں ہے ہی نہیں، اس کو سمجھ ہی غلط آ رہی۔ تو اس لیے بجائے اب وہ اپنی سمجھ، جو اس کو سمجھ آیا ہے قرآن کی آیت سے حدیث سے، اپنی سمجھ کو اسلام سمجھ کر کہتا ہے کہ یہ اسلام کی تعلیمات فلاں عقل کی مخالف ہیں، یعنی عقل کی تعلیمات کے یا عقل کے مخالف ہیں، انسانی عقل کے خلاف۔ تو اب یہاں سمپل سا جواب جو دینا چاہیے کہ بھائی جان، جو آپ سمجھ رہے ہو فلاں آیت سے، فلاں حدیث سے، وہ اسلام ہے ہی نہیں، وہ آپ کا اپنا فہم ہے، آپ کی اپنی سمجھ ہے، اپنی لوجک اور منطق۔ اسلام آپ کے فہم کا نام نہیں ہے، آپ کی منطق کا نام نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی وضاحت انہوں نے خود ہی کی ہے کہ میری فلاں آیت سے یا فلاں حدیث سے کیا مراد ہے۔ جیسے میں اس حوالے سے تفصیل سے بات پہلے آپ کو جو قواعد میں نے ذکر کی ہیں اس میں یہ بات کر چکا ہوں۔ تو اس لیے یہاں یہ بات اس طرح غور طلب ہے کہ اگر آپ کو بندہ یہ آپ کو بتائے چیز اسلام کی یا حدیث، تو یہ دیکھو جو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اسلام ہے، کیا اسلام واقعات وہ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو پھر اگلی بات ہوگی، جیسے علماء نے ذکر کیا ہے کہ جواب دینے سے پہلے کسی بھی سوال کا یا کسی بھی اشکال یا اعتراض کا جواب پہلے اس بندے کے سوال کو، اشکال کو، جواب کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ اس کے سوال کو، اعتراض کو اچھے طریقے سے سمجھنے سے ہی انسان جو ہے وہ
اس کی بات کا جواب دے سکتا ہے، ورنہ جو ہے وہ بات وہ کوئی اور کر رہا ہوگا اور آپ کسی اور چیز کا جواب دے رہے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ بنیادی تین چار نقطے ہیں جو تفصیل میں جانے سے پہلے سمجھنے ضروری ہیں۔ تو یہاں تک بات کلیئر ہے؟ کسی کو کوئی بات یہاں تک سمجھ نہ آئی ہو تو کائنڈلی پوچھ لے۔ کتنے آپ کے بندے آئے ہیں؟ دو؟ سر یہ جو ایجپٹ کے لوگ تھے، یہ اپنے آپ کو کہتے تھے نا کہ ہم لوگ خود خدا ہیں، جو ان کے پہلے والے گزرے ہوئے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، میرے ذہن میں بھی ورڈ نہیں آ رہا۔ تو آپ تھوڑا ان کے بارے میں گائیڈ کر دیں گے کہ یہ لوگ کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خدا ہیں، جس طرح سر فرعون بھی تو فرعون، تھا۔ عالم کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ رب العالمین جس کو تم کہتے ہو وہ کون ہے؟ رب تو میں ہوں۔ تو وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، خدا کے وجود کا منکر تھا۔ تو اسلام کے بارے میں جو باتیں اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ اسلام کی یہ تعلیم یا یہ چیز وہ عقل کے خلاف، اس کا میں نے دو چار مثالیں یہاں ذکر کی ہیں تاکہ تھوڑی سی بات کلیئر ہو جائے، مزید واضح ہو جائے کہ کس طریقے سے ان کا اعتراض ہے اور کیسے جو ہے ان کا جواب دیا جائے۔ یہ صرف ایک سمجھنے کے لیے ہے، باقی اعتراضات اور بہت سارے، لیکن تاکہ آپ کو تھوڑا سا مائنڈ جانا آپ کا کلیئر ہو جائے اس حوالے سے کہ کس طریقے سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور ان کا جواب کیسے دینا ہے، تھوڑا سا آپ کو اسلوب یا طریقہ کار اس حوالے سے واضح ہو جائے۔ تو مثال کے طور پر ابھی میں نے پہلی مثال ذکر کی ہے تو طوفان نوح کا واقعہ۔ اب طوفان نوح جو ہے بارے میں اعتراض میں آپ نے پڑھا ہوگا، اگر آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب دیا تھا، تو زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، آسمان سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ تو اب یہ پانی جو ہے وہ اس کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ یہ جو قصہ ہے، یہ پانی نکلنے والا زمین سے اور قرآن آسمان سے، یہ عقل کے خلاف ہے، بلکہ اس کا اسلام یعنی یہ خود ساختہ گڑھا گیا جو ہے وہ قصے کہانیاں ہیں۔ اور اس کی بنیاد وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ بنیاد یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو طوفان آیا تھا اسلامی تعلیمات کے یعنی مطابق یہ ساری زمین پر آیا تھا، اور اگر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ساری زمین پر آیا تھا، یہ ان کی اعتراض کو بتا رہا ہوں کہ وہ اعتراض کیسے کرتے ہیں۔ یہ اگر ہم یہ تسلیم کریں کہ یہ ساری زمین پر طوفان آیا تھا تو اس سے بہت ساری خلاف عقل باتیں سامنے آتی۔ کیسے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کشتی نوح علیہ السلام نے بنائی تھی تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے وہ اس طوفان سے اللہ کے حکم سے بچایا جا سکے، اب اس میں موسیٰ علیہ السلام کشتی بھی انور علیہ السلام نے یعنی اپنے ایمان لانے والے لوگوں کو بھی سوار کیا اور ہر چیز سے جوڑا جوڑا، جانوروں سے بھی، حیوانات سے بھی وغیرہ، یہ اس میں سوار کیے۔ تو وہ اتنی بڑی کشتی بنانا ممکن کیسے ہے اتنے انسانوں کے لیے، اتنی مخلوقات کے لیے، ساری زمینوں پر جو انسان حیوان پھیلے ہیں، تو ان سب کے لیے اتنی بڑی کشتی بنانا پہلی بات تو یہ ہے کہ ممکن کیسے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک شخص کے لیے ان تمام مخلوقات کو پوری زمین سے اکٹھا کر کے اس کشتی میں لے آنا، یہ کیسے ممکن؟ یہ اس سے اگلا ناممکن سٹیپ ہے، ناممکن بات۔ اس سے اگلی بڑی بات یہ ہے کہ اگر اکٹھا بھی کر لیا ہے تو ان کو کھانا فراہم کرنا یا پانی دینا ہر ایک کی ضرورت کے مطابق، یہ کیسے ممکن ہو سکا؟ اور اس سے اگلی بات کہ اگر یہ ساری مخلوقات، حیوانات، انسان سارے اکٹھے ایک کشتی میں تھے تو اب ان حیوانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو چیر پھاڑ کرنے والے ہیں، اور کچھ جو ہیں بالکل نارمل سمپل زندگی گزارنے والے ہیں۔ اب چیر پھاڑ کرنے والے جانور جو نارمل جانور ہیں ان کے ساتھ کیسے جو ہے اکٹھے ایک کشتی میں انہوں نے رہ لیے؟ اور اس سے ایک اور اعتراض، یعنی یہ اعتراض در اعتراض، یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں کہ جو تم قصہ بیان کر رہے ہو طوفان نوح کا کہ انہوں نے کشتی میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کیا، تو اس میں بے شمار ایسی باتیں ہیں جو عقل کے خلاف ہیں۔ ایسے ہی مثلا کہ ہر انسان یا ہر حیوان، جانور، اس کے رہنے سہنے کا ماحول الگ ہے،
کچھ جانوروں میں رہتے ہیں، کچھ جو ہے وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، کچھ خشکی میں رہتے ہیں، کچھ پانی میں رہتے ہیں، کوئی آسمان میں رہتے ہیں، کوئی کہاں رہتے ہیں۔ تو اب ان کے لیے ہر ایک کے لیے مناسب ماحول فراہم کرنا ان کی طبیعت کے مطابق، یہ کیسے ممکن ہوا؟ اب یہ بے شمار یعنی اس طرح کی وہ خلاف عقل باتیں جو ہیں وہ ثابت کرتے ہیں، اور آخر میں نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ تمہارا یہ جو کہنا کہ طوفان نوح کا یہ من گڑت ہے، انسانوں کا بنایا ہوا قصہ ہے، اور تمہارے یہ اسلام میں ہے۔ تو امید ہے آپ کو اعتراض سمجھ آ گیا۔ اب آگے اس کا جواب کیا ہے؟ اب یہ سارے جو باتیں کر کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات عقل کے خلاف۔ اب اس کا سمپل سا جواب یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جس پر ان کی اس اعتراض کی بنیاد کھڑی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ طوفان ساری زمین پر آیا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں کہ طوفان ساری زمین پر آیا تھا، اور قرآن میں کسی بھی آیت میں صراحت اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ قرآن یہ طوفان پوری زمین پر آیا تھا، بلکہ قرآن نے باقی جو کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، اس میں اس واقعے کی تفصیلات ہیں کہ وہ لکڑی کس کی تھی، کہاں ان کے کتنے جو ہے فلور تھے، دروازہ کہاں تھا، وغیرہ وغیرہ، کون سی چیز کہاں بٹھائی گئی، یعنی کافی لمبی چوڑی تفصیلات باقی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی، بائبل میں، تورات۔ لیکن قرآن نے اس واقعے کی کوئی تفصیل اتنی لمبی چوڑی بیان کی، سمپل سا بیان کیا ہے۔ انہوں نے اسلام کی کشتی بنائی اور انہوں نے اپنی قوم کو سوار کر لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، کوئی اس واقعے کی تفصیل، کوئی ڈیٹیل اس میں نہیں۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں کہ قرآن یہ طوفان جو ہے ساری زمین پر آیا تھا، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اب بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ ساری زمین پر آیا تھا، لیکن وہ صراحت کے ساتھ نہیں، واضح نہیں ہے۔ اور بعض ایسی آیات بھی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ طوفان صرف نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ خاص تھا۔ جیسے مثال کے طور سورہ عنکبوت کی آیت ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ اپنی قوم میں 950 سال ٹھہرے رہے، تبلیغ کرتے رہے، پھر ان کو طوفان نے پکڑ لیا۔ تو اس سے یہ اشارہ یا واضح ہوتا ہے کہ طوفان جو آیا تھا وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ خاص تھا۔ تو اور اس بات کو یہ سائنس کی ترقی سے اور موجودہ زمانے سے پہلے کئی مفسرین بیان کر چکے ہیں، جیسے ابن عطیہ رحمہ اللہ جو ہے وہ وضاحت کر چکے ہیں کہ طوفان نوح جو ہے ساری زمین پر نہیں آیا تھا۔ اور ویسے بھی زمین کا لفظ اب بولا جائے، بعض علماء نے اس بات کا انکار نہیں ہے کہ بعض مفسرین نے کچھ آیات سے استدلال کیا ہے، کیونکہ وہاں الارض کا لفظ آیا ہے، الارض زمین کو کہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اشکال یہ ہے کہ الارض کا لفظ جو ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ پوری زمین پر بولا جائے، بعض اوقات یہ پوری زمین پر بولا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس علاقے یا اس خطے پر بولا جاتا ہے جس علاقے یا خطے میں وہ قوم یا مخاطبین ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر قال جعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، یعنی اے جو جو اب بادشاہ تھا ان کا، عزیز مصر، کہ تم مجھے جو ہے وہ زمین کے خزانوں کا ذمہ داری مجھے دے دو۔ اب ذمہ داری تو اس کو صرف مصر کے خزانے کی دی گئی تھی، پوری زمین کے خزانے تو نہیں ہیں، لیکن یہاں زمین سے مراد وہ علاقہ، وہ خطہ جس میں وہ تھے، وہ مراد۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ طوفان نوح جو ہے پوری زمین پر آیا تھا۔ بالفرض اگر ہم تسلیم کر بھی لیں کہ ہم آپ کی بات مانتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ چلو طوفان نوح جو ہے وہ پوری زمین پر آیا تھا، جیسے کہ بعض مفسرین نے میں ذکر کیا، بعض مفسرین نے یہ کہا بھی ہے کہ طوفان نوح جو ہے وہ پوری زمین پر آیا تھا، لیکن پھر بھی یعنی اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی جو تم ثابت کرنا چاہتے ہو کہ قرآن کی تعلیمات عقل کے خلاف۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو طوفان نوح یا نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے، یہ ایک معجزہ تھا، یعنی طوفان کا آنا اور نوح علیہ السلام کا کشتی میں سوار ہونا، اور جو کشتی میں سوار تھے ان کو بچ جانا، باقی سب کا تباہ ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا۔ اور معجزہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، طاقت سے باہر نہیں ہے۔
جیسے جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس اتنی بڑی بڑی کائنات اور اس میں اتنی گلیکسیز، سیارے اور باقی ڈفرینٹ چیزیں جو ہے وہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ اتنی مخلوقات، اتنے انسان، اتنے حشرات، بے شمار انگنت لاکھوں کی تعداد میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب کو پانی بھی فراہم کر رہا ہے، کھانا بھی فراہم کر رہا ہے، تو بالکل سارا کچھ کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ان چیزوں کو جو نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں سوار کی ہیں ان کو بچا لے اور ان کو پانی کی ضرورت بھی نہ پڑے، پانی کی بھوک ہی ختم کر دے، پیاس ہی ختم کر دے، یعنی ان کو پیاس لگا ہی نہ یا کھانے کا طلب ہی نہ ہو، تو اللہ کی قدرت سے باہر تو نہیں، کیونکہ یہ جو طوفان کا واقعہ تھا یہ ایک معجزہ تھا۔ تو معجزہ جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ معجزہ جو ہے یہ خلاف عادت قوانین قدرت کے، یعنی جو کائنات کے قوانین ہیں ان کے خلاف ہوتا ہے، برعکس ہوتا ہے، یہ نارمل حالت نہیں ہوتی۔ تو جب مومن آدمی جو اللہ کے وجود پر ایمان لاتا ہے اور یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہی نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اتنی بڑی مخلوقات کو بنایا ہے، تو جب یہ مخلوقات اور اس میں جو کچھ بھی ہے سارا کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اس کے لیے کیا یہ مشکل ہے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے یا کچھ سالوں کے لیے، جتنی بھی دیر یہ طوفان جاری رہا، نوح علیہ السلام اور اس کے جو ساتھ باقی سارے چیزیں تھیں یا لوگ تھے، ان کو کچھ دیر کے لیے، کچھ عرصہ کے لیے کھانے کی بھوک اور جو ہے وہ پیاس ختم کر دے، لگا ہی نہ، یہ بالکل اس کے لیے یعنی جو ہے وہ ناممکن بات نہیں، کیونکہ جو مومن ہے اللہ کے وجود پر ایمان لاتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے اللہ کی قدرت کے حساب سے۔ اعتراض جو بنتا ہے جب اس وقت یعنی شروع ہوتا ہے جب انسان اس کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے، انسانی قدرت کے بعد، تو انسان کمزور ہے، اس کے پاس میں کچھ بھی نہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے دیکھیں یعنی اللہ تعالیٰ کے جانب سے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں۔ تو انسان جب اتنی بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، وہ سارا کچھ اس نے پیدا کیا ہے، اتنی بے شمار مخلوقات اور سب کے لیے جو ہے وہ اس نے وافر ہر چیز مہیا کی ہے، تو اس کے لیے چند چند دن جو ہے وہ ان چیزوں کو اکٹھا رکھنا اور ان کو جو ہے وہ پانی یا چیزیں فراہم کرنا یا ویسے ان کی بھوک وغیرہ مٹا دینا، یہ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تو اس لیے یہ یعنی دوسرا جواب تھوڑا سا تفصیلی ہے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ طوفان نوح، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ یہ ساری زمین پر، کچھ علماء کے اجتہادات ضرور ہیں مفسرین کے، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ طوفان نوح جو ہے یہ پوری زمین پر آیا تھا، لیکن بہرحال کوئی قوی دلیل نہیں، قوی دلیل اس بات کی کوئی بھی نہیں ہے، تو صرف اجتہادات ہیں۔ اور اگر تسلیم بھی کرنی رہے جیسے میں نے ذکر کیا ہے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں، کیونکہ طوفان نوح کے بارے میں یہ جو اعتراض ہے اس شخص سے ڈسکس کی جائے گی جو اللہ کے وجود پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کو خالق مانتا ہو۔ جب وہ اللہ کو خالق مان رہا ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اتنی بڑی بڑی مخلوقات کا، تو اس کے لیے یہ چیز کوئی مشکل ہے، ناممکن ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں۔ تو اس لیے کیونکہ یہ معجزہ ہے، اور معجزہ جو ہے یہ کائنات میں جو قوانین چل رہے ہیں اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، خلاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے قوانین کو اپنے رسول کی صداقت کے لیے توڑ دیتا ہے، تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن یا یہ جو ہے نا وہ حیران کن بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دوسرا جو بطور مثال کے میں نے اعتراض جو عام طور پر کیا جاتا ہے وہ ہے اسراء اور معراج کا واقعہ، یعنی جو اللہ اسراء سے مراد یعنی جو مکہ سے اللہ کے رسول کو بیت المقدس لے جایا گیا اور پھر وہاں سے معراج، یعنی آسمان پر جو اللہ کے رسول کو لے جایا گیا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی آپ ہوئے۔ تو یہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ عقل کے خلاف، کیونکہ یہ جو ہے وہ عام نارمل زندگی میں ایسے ہونا ممکن نہیں، یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مکہ سے بیت المقدس جائے، پھر وہاں سے ساتوں آسمان اور رات کے ایک حصے میں پھر واپس بھی آ جائے؟ تو یہ عقل کے خلاف بات ہے، انسانی عقل میں یہ بات نہیں آتی، کیونکہ اس دور میں خاص طور پر جب ٹیکنالوجی نہیں تھی تو اتنا سفر جو ہے وہ بالکل بھی ناممکنات تھا ان کے لیے، کہ ایسا ہونا بہت مشکل ہے، ناممکن۔ تو اب یہ اعتراض صرف جو ہے وہ ملحدین یہ نہیں کرتے، بلکہ جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا لبرل ٹائپ کے لوگ وہ بھی اعتراض کرتے ہیں، یعنی اس قصے پر
اس واقعے پر جو اللہ کے رسول کے ساتھ پیش آیا۔ اب یہاں بھی سیم وہی بات جو میں نے پچھلے جواب میں ذکر کی ہے، کہ جو بندہ یہ اعتراض کر رہا ہے اصل میں وہ اس چیز کو انسانی پوائنٹ آف ویو سے یا انسان کی قدرت کے لحاظ سے دیکھ رہا ہے۔ مومن جو ہے وہ اس چیز کو انسان کی قدرت کے لحاظ سے نہیں دیکھتا، کیونکہ یہ ایک معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لحاظ سے دیکھا جائے گا، کیونکہ معجزہ ہوتا ہی ایسی چیز ہے جو قوانین قدرت کے، جو کائنات میں قوانین ہیں اس کے خلاف ہو۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو دیکھیں گے، اس کی قدرت کے لحاظ سے اس کو دیکھیں گے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عقل کے مخالف ہے، بلکہ اگر کوئی بندہ اس صورت میں انکار کرے گا وہ مشکل میں پڑ جائے گا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو بنا سکتا ہے، تو اتنا جو ہے سفر کرنا اور یہ اس کے لیے بالکل بھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو بندہ کی قدرت کے اختیار کو، اس ملکیت کو سمجھتا ہوگا، مانتا ہوگا، اس کے لیے اس واقعے کا انکار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے مومن جو ہے وہ اس چیز کو مانتا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے اور یہ معجزہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ایسی چیز ہو جو عقلی طور پر ناممکن ہو۔ جس میں نے کو پہلے ذکر کیا ایک پوائنٹ بڑا اہم، کہ اسلام میں ایسی چیزیں ضرور ہیں جو انسانی عقل کو حیران کر دیتی ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے جو انسانی عقل کے خلاف۔ اب ایک مثال اس بات کو سمجھنے کے لیے، مثال کے طور پر آج سے اللہ کے رسول کے دور میں مکہ سے مدینہ جو ہے سفر تقریباً 8 دنوں کا ہوتا ہے، سفر میں اونٹوں پر۔ اگر آپ وہی جو ہے وہ لگا لیں، گھوڑے پر لگا لیں، کیونکہ گھوڑا جو ہے اس دور میں تیز ترین سواری تھی۔ اونٹ جو ہے وہ زیادہ لمبے سفر کے لیے اختیار کیا کرتے تھے، کیونکہ اونٹ جو ہے صحرا میں چل لیتا ہے اور اس کا کھانا بھی، پانی بھی اسٹور کر لیتا ہے۔ تو لیکن تیز ترین سواری جو ان کے ہاں استعمال ہوتی تھی، جو خاطر رسانی کے لیے، دیگر معاملات کے لیے، وہ تھا گھوڑا۔ اب گھوڑا بھی کتنا بھاگ لے گا؟ اب مکہ سے مدینہ جو ہے تقریباً 430 کلومیٹر۔ اب اتنی لمبی مسافت بھی ان کے ہاں ایک دن میں، یہ ایسی تھی اگر کوئی بندہ ایک دن میں بھی طے کر لینا، یہ ان کے ہاں ایسی بات تھی جو یعنی حیران کن تھی، انتہائی حیران کن، جو جس کا تصور اس دور میں مشکل ترین تھا۔ لیکن آج کے دور میں جو بندہ کہے گا صبح سے لے کر شام 24 گھنٹے میں پہنچا ہوں، تو کہے گا یہ کیا ہے، تمہیں اتنا ٹائم لگایا کیوں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں یہ ان کے اس واقعے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عقلی طور پر ناممکن، یعنی کوئی ایسی بات اس میں ثابت نہیں کی گئی کہ اللہ کے رسول جو ہے مکہ میں بھی تھے اور بیت المقدس میں بھی تھے، یہ ناممکن ہے، کیونکہ ایک ذات مکہ میں بھی ہو اور بیت المقدس میں بھی ہو۔ ہم تو یہ کہتے نہیں، ہم کہتے ہیں جب مکہ میں تھے تو بیت المقدس میں نہیں تھے، مکہ سے بیت المقدس گئے ہیں تو مکہ میں نہیں تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں دو جگہ پر نہیں تھے، ایک وقت میں دو جگہ پر کسی ایک انسان کا ہونا یہ ناممکن۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ اس واقعے میں کوئی ایسی بات ثابت نہیں کی گئی جو خلاف عقل ہو، اور جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ معجزہ تھا، اور معجزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے، اور معجزے کا انکار کرنا جو ہے وہ ایک مومن آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس سے بڑی چیزوں پر ایمان لاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا وہ اس بات کو فوری تسلیم کر لیا جب ان کو صدیق کہا گیا۔ کہ ابو جہل جو ہے جب اللہ کے رسول نے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں راتوں رات جو ہے وہ بیت المقدس کیا ہوں، پھر جو ہے ساتوں آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں، تو ابو جہل نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ اعتراض کرنے والے آج کے دور کے نہیں ہیں، اس وقت کے ہی ہیں۔ تو ابو بکر کے پاس جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑا دوڑا آیا، تو اس نے کہا، ابو بکر نے کہا کہ یہ واقعہ کہنے والا کون؟ تو ابو جہل نے کہا کہ تیرا جو ہے نبی محمد وہ کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو بکر نے کہا کہ پھر کوئی مسئلہ نہیں، میں تو اس سے بڑی بات کو مانتا ہوں اس کے بارے میں، یہ تو اس سے چھوٹی بات ہے، یعنی اس سے بڑی بڑی بات میں اللہ کے رسول کے بارے میں مانتا ہوں، تو وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہی آ رہی ہوتی ہے، میں دیکھ نہیں ہو رہا تھا، فرشتہ ان پر وہی کر رہا ہوتا، میں مانتا ہوں ٹھیک ہے وہی آ رہی، میں بڑی بڑی باتیں تسلیم کر رہا ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہی سیم جواب میں نے آپ کو یہاں دیا ہے
کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے سے بات کرتا ہے تو جب وہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ اس کائنات اور اس میں اتنی بڑی بڑی مخلوقات کہ جس کی وسعت کا اندازہ انسان کے لیے لگانا مشکل ہے، تو یہ انس- اتنی بڑی چیزوں کے بارے میں اللہ کو خالق مان رہا ہے اور اس کے نظام کو چلانے والا مدبر مان رہا ہے، تو پھر یہ بات تو اس کے لیے بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر۔ تو اس لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اور اگلا واقعہ ایسے شک قمر کا واقعہ ہے کہ جب اللہ کے رسول سے مطالبہ کیا کافروں نے کہ تم جو ہے کوئی نشانی دکھاؤ، اس سورج کو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، تو اللہ کے رسول نے اشارہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس چاند کو دو ٹکڑے کر دیے۔ اب یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ خلاف عقل بات ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ چاند کا ڈائریکٹ تعلق ہے سورج کے سمندر کے ساتھ اور کائنات کے باقی سسٹم جو دیگر سیاروں کے ساتھ، تو چاند جو ہے دو ٹکڑے ہوگا تو اس سے کائنات کا نظام درم برم کیوں نہیں ہوا؟ سمندروں کا نظام جو ہے وہ اس میں بگاڑ پیدا کیوں نہیں ہوا؟ اور ایسے ہی بھی اگر چاند دو ٹکڑے ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ لوگوں نے اس بات کو نقل کیوں نہیں کیا اور اپنی کتابوں میں درج کیوں نہیں کیا، تاریخی کتابوں میں؟ اور لوگ جو ہے اس واقعے کو جو ہے نسل در نسل بیان کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ہاں ایسی بات کوئی بھی نہیں، تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو اب اس کا جواب کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے وہی سیم جو میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا ہے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ کائنات اور اس کی تخلیق سے کوئی بڑی بات نہیں۔ جب کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے تو اس کو ہم مانتے ہیں، تو چاند کا دو ٹکڑے کرنا اس کے لیے بالکل بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ تو بار بار میں آپ کو یہ دلیل اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہماری ڈسکشن اس بندے سے ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو خالق مانتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں، کہتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا ہے، تو اس سے پہلے ڈیبیٹ یہ ہوگی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل دے کر اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا جائے گا، جب وہ مانے گا پھر اگلی بات یہ ہے، کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مان لے گا تو آٹومیٹکلی وہ کائنات کے خالق کو بھی مان لے گا کہ وہی کائنات کا خالق۔ جب وہ کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ کو مانے گا تو اس خالق کے لیے چاند کے دو ٹکڑے کرنا کوئی مشکل بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حیران کن۔ اور یہ بھی نہ مشکل نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ چاند کو دو ٹکڑے بھی کر دے اور کائنات کا سسٹم تباہ نہ ہو کر اس میں بگاڑ پیدا نہ ہو، سمندر میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو، یہ اس کے لیے کوئی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اگر دیکھا جائے تو اس کی قدرت بہت زیادہ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اعتراض تب بنتا ہے جب انسان اس کو اپنے جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے، اپنی طرف سے، انسان ہونے کے ناطے۔ اب انسان ہونے کے ناطے جو ہے انسان کا اور اللہ تعالیٰ کا مقابلہ تھوڑی کیا جا سکتا ہے، دونوں میں کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے علیہ سے کم ہی سے، انسان جو ہے مخلوق ہے، اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے ہمیشہ سے ہے۔ تو اس لیے تو اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ واقعہ نقل کیوں نہیں ہوا، لوگوں نے اس کو اپنی کتابوں میں تاریخی کتابوں میں درج کیوں نہیں کیا، تو بہت یعنی بعض لوگوں نے یہ باتیں جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں انہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے اور اس کے باقاعدہ حوالہ جات موجود ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس واقعے کو بعض دیگر مذاہب کے ماننے والوں نے بھی نقل کیا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات کنفرم بھی ہو جائے کہ کسی اور نے اس کو نقل نہیں کیا، اس واقعے کو کہ چاند دو ٹکڑے ہوا تھا فلاں تاریخ کو فلاں عیسوی میں، اگر یہ بات کنفرم نہ ہو تو پھر بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا ہر وقت ساری دنیا میں رات نہیں ہوتی، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ زمین میں آدھی زمین جو ہے اس میں دن ہوتا ہے اور آدھی زمین میں رات ہوتی ہے، تو آدھی زمین کے لوگ تو ویسے ہی سائڈ میں ہو جائیں کہ ان کو کیونکہ وہاں دن تھا وہاں چاند ظاہر ہی نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رکاوٹیں پیدا ہوئی، جیسے بادل آ گئے یا کوئی گرد و غبار یا کوئی اور مسئلہ پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے چاند کے دیکھنے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر جو ہمارے ان علاقوں میں وغیرہ۔ تو اس لیے تیسرا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ممکن ہے کہ بہت سارے علاقے کے لوگ اس واقعے کو دیکھ بھی نہ سکیں،
اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ ٹکڑے جو چاند کے دو ٹکڑے ہونا یہ بہت کم مدت کے لیے تھا، تو شاید بہت سارے لوگوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہ کی. اور خاص طور پر اس زمانے میں لوگ جو ہے اپنے گھروں میں ہوتے تھے، رات کو خاص طور پر، دن میں کام کرتے تھے اور رات کو گھروں میں ہوتے تھے. تو گھر کے اندر جو ہے وہ اپنے جو ہے نا وہ سونے میں یا کسی اور کام کاج میں مصروف ہوں گے، تو کسی کا اس طرف دھیان گیا ہی نہ ہو. یا ممکن ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا بھی ہو مکہ کے علاوہ دیگر علاقوں میں، لیکن اس نے سمجھا ہو شاید یہ کوئی سورج گرہن یہ چاند گرہن والا جیسا مسئلہ ہوتا ہے ویسا کوئی معاملہ ہے. اگر یہ ساری باتیں نہ بھی ہوں جو میں نے ابھی ذکر کی ہیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ چاند کو دو ٹکڑے کرے اور مکہ کے لوگ اس کو دیکھیں، باقی اس کو دیکھیں نا. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس لیے یعنی یہ سارے جوابات اس حوالے سے دیے جا سکتے ہیں جو میں نے ابھی ذکر کیے ہیں. تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ چیز باہر نہیں. اور میں دوبارہ پھر بتا رہا ہوں کہ یہ ڈسکشن ہماری اس بندے سے ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتا ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانے گا تو اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو بھی مانے گا. جب خالق ہونے کو مانے گا تو کائنات اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس بات کو وہ تسلیم کر رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کے لیے بالکل بھی ناممکن، یا ایسے کہہ لیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس لیے یہ اس کی قدرت سے باہر نہیں. ایسے اگلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے اترنے کے بارے میں، کہ اب یہ بھی ایک شاید آپ نے پہلے سنا کہ نہیں سنا، کہ نزول الہی کے بارے میں، کہ اب احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر آتا ہے. اور دیگر آیات میں اور احادیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عرش کے اوپر ہے. تو ان دونوں چیزوں کا اکٹھا ایک ہی وقت میں ہونا یہ عقلی طور پر ناممکن ناممکن ہے. کیونکہ اس سے یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیک وقت دو جگہوں میں ہے. اور یہ بھی بات جیسے میں نے بھی ذکر کیا ہے کہ زمین جو ہے وہ ہر وقت کہیں نہ کہیں آخری پہر رہتا ہی ہے. تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ رات رہتی ہے زمین میں، تو کہیں نہ کہیں آخری پہر بھی رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ہی وقت میں زمین پر بھی ہے، یعنی آسمان دنیا پر بھی ہے، اور ایک ہی وقت میں جو ہے عرش کے اوپر بھی. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک وقت میں دو جگہوں پر ہو، کیونکہ عرش جو ہے وہ آسمان دنیا کے علاوہ ہے. تو اس لیے یہ ساری باتیں جو ہے یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا پہلے آسمان پر یہ عقل کے خلاف. تو اور یہ اعتراض جو ہے یہ بھی پرانا ہے، کوئی نیا اعتراض نہیں. اب یہاں جو ہے وہ علماء نے اس کا بھی تفصیل سے جواب دیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ یہ اعتراض کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس مسئلے پر، اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت سے غافل ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ادراک ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے وسیع کرسی السماوات والارض، کہ اس کی کرسی جو ہے وہ آسمان و زمین پر وسیع ہے، اس سے بڑی ہے. اور آسمان و زمین کتنے بڑے ہیں یہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو کرسی عرش سے چھوٹی ہے، عرش سے چھوٹی ہونے کے باوجود کرسی ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے بڑی ہے. تو عرش کا اندازہ کیا ہوگا کہ عرش اس سے کتنا بڑا ہوگا. بلکہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے ایک بہت بڑے صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہو. تو اب یہ انگوٹھی جو ہے بہت بڑے صحرا میں، یہ ساتوں آسمان ہے اور وہ صحرا کرسی، یعنی اس قدر اس کی ویلیو ہے یعنی آسمانوں کی کرسی کے مقابلے. تو آگے فرمایا کہ جو عرش ہے وہی حیثیت کرسی کی عرش کے سامنے، کہ ایک بہت بڑے صحرا میں انگوٹھی پڑی ہو تو وہ صحرا جو ہے وہ عرش ہے اور وہ کرسی جو ہے وہ انگوٹھی ہے. تو یعنی اس کی یعنی چھوٹے پن کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ کس قدر یہ چھوٹی چیزیں. تو جو اللہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات بنانے والا ہے وہ خود کتنا عظیم ہے، اس کا احاطہ کرنا مخلوقات کے لیے بالکل بھی ناممکن ہے. لا یحیطون بشیء من علمہ. اور ایسے ہی اور یہ ساری کی ساری جو مخلوقات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ساری مخلوقات کسی جگہ کا ایک ہونا یا مختلف ہونا اللہ کے لیے برابر ہے.
تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر ہونا یا عرش پر ہونا یہ ویسے ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور یہ کوئی مخالف بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں، کیونکہ عظمت کے مقابلے میں ساری مخلوقات بالکل ملتا کہ عظمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ آسمان دنیا پر بھی ہے اور عرش پر بھی ہے، تو جیسے اس کی شان کے لائق ہے، کیونکہ اس کی ذات بہت بڑی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر آپ یہ لے لیں کہ اگر کوئی مثلا، صرف مثال دے رہا ہوں کہ بات تھوڑی سی آپ کو سمجھ آئے گا، کہ اگر کوئی پہاڑ، اتنا لمبا پہاڑ ہے جس کی لمبائی جو ہے وہ لاہور سے اسلام آباد تک، یعنی وہ لاہور میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ختم ہوتا ہے، اسلام آباد میں ہے، یعنی اتنا لمبا پہاڑ۔ اب اس پہاڑ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ پہاڑ دو جگہ پر ہے، لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی، تو یہ یعنی بالکل غلط بات نہیں، تو ایک وقت میں دو جگہ پر۔ اور یہ انسان کے بارے میں، یعنی یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں، اس کے اتنے بڑے ہونے کی وجہ سے وہ اس قدر بڑا ہے کہ ایک ہی وقت میں اسلام آباد میں بھی ہے اور لاہور بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت بہت بڑی ہے، مخلوقات کے ساتھ اس کا موازنہ کرنا، کمپیریزن کرنا، یہ بالکل کم عقلی اور جہالت۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو قیامت کے دن جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ساری آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ دے گا، سارے پہاڑوں کو، پرندوں کو، سارے درختوں کو، پانی کو ایک انگلی پر رکھ دے گا، اور وغیرہ تفصیل کے ساتھ حدیث شاید آپ نے پڑھی ہو، اور ان کو ہلائے گا۔ تو اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ لگا، عظمت کا اندازہ لگا۔ اور سورہ زمر کی یاد وسماوات مطویات بیمینہ، کہ سارے آسمان جو ہیں اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں لپٹے ہوئے۔ تو اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ لگائیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ساری مخلوقات برابر ہے۔ تو اصل میں جو اعتراض کرنے والا ہے اس نے خلط ملط کر دیا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے نازل ہونے کے ساتھ تشبیہ دے دی، کہ جیسے مخلوق جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے تو پہلی جگہ خالی ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے، تو حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، اس کی ذات بڑی عظیم ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کی طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے تو اس کی صفات بھی عظیم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس کی ذات کے لحاظ سے دیکھا جائے، انسانوں کی صفات انسانوں کی ذات کے لحاظ سے، انسان ناقص ہے تو اس کی صفات بھی ناقص ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کامل ہے تو اس کی صفات بھی کامل ہے۔ تو اس لیے یہ کمپیریزن کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب آسمان دنیا پر ہوتا ہے تو عرش خالی ہوتا ہے، یہ بالکل بھی جہالت ہے، اور سراسر اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو آسمان دنیا پر آتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق، اور اس میں کوئی ایسی حیران کن والی یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے انسان پریشان ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے بڑی، کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک جگہ پر ہو اور دوسری جگہ پر جائے اور پہلی جگہ خالی نہ ہو۔ جیسے اس کو سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر صرف ایک اور مثال تاکہ بات تھوڑی سی واضح ہو جائے، اب سورج کی مثال لے رہے ہیں، سورج زمین کے ساتھ جو ہے، اب سورج جو ہے وہ زمین سے بہت بڑا ہے، اور یہی سورج جو ہے وہ ایک قوم کے اوپر طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری قوم کے سامنے غروب ہو رہا ہوتا ہے، کسی قوم سے قریب ہوتا ہے کسی سے دور ہوتا ہے، ایک قوم کے ہاں جو ہے وہ رات ہوتی ہے، کسی کے ہاں دن ہوتا ہے، کسی کے ہاں سردی ہوتی ہے، کسی کے ہاں گرمی ہوتی ہے۔ اب یہ ساری باتیں جو ہے وہ، حالانکہ سورج کی گردش اور حرکت ایک ہی ہے، اسی حرکت کے نتیجے میں کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں جو گرمی ہے، کہیں سردی ہے، کبھی صبح ہے، کبھی شام، کہیں یہ طلوع ہو رہا ہے، کبھی غروب ہو رہا ہے۔ اب یہ ایک مخلوق کی بات ہے، ایک مخلوق کی ایک حرکت سے، گردش سے اتنی ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ہے، تو اس کے بارے میں یہ سوچنا بھی انسان کے لیے مشکل ہے۔ تو اس لیے یہ جو اعتراض کر رہا ہے اس نے اصل میں اللہ تعالیٰ کے ذات کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے، تو دونوں کو شاید ایک ہی سمجھ لیا، حالانکہ دونوں میں کسی طرح بھی مماثلت نہیں ہے، نہ وجود کے لحاظ سے اور نہ صفات کے لحاظ سے۔ تو امید ہے یہ بات آپ کو سائنس کے مخالف ہو سکتی نہیں۔ کیوں؟ اس کی سمپل سی لاجک ہے کہ سائنس یہ کہتے ہیں جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے، ان قوانین کا مشاہدہ کرنا، مطالعہ کرنا، یہ سائنس۔ اب
یہ جو ہم قوانین جن پر عمل کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن کی صورت میں، احادیث کی صورت میں دیے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وہی ہے۔ جب یہ دونوں قانون اللہ کی طرف سے ہیں تو ان میں ٹکراؤ ہونا، ان کا ایک دوسرے کے مخالف ہونا، یہ بالکل بھی ناممکن ہے۔ جہاں آپ کو مخالفت لگ رہی ہے تو وہ آپ کا یعنی عقل کا قصور ہے، آپ کی کم فہمی ہے کہ آپ کو وہاں سمجھ نہیں آ رہی۔ در حقیقت سائنس عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں ایک بنیادی بات سمجھنا ضروری ہے کہ سائنس میں ہر چیز حقیقت نہیں ہے، میں آپ پہلے ہی بات بتا چکا ہوں۔ جو سائنس کے طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں فیکٹس بہت کم ہیں، حقائق کہ جو کبھی تبدیل نہ ہو، قیامت آ جائے تبدیل نہ ہو، یہ بہت کم ہے۔ اس میں اکثر جو چیزیں ہیں وہ نظریات ہیں، مفروضے ہیں، وہ نظریات ہیں۔ کچھ سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے، بار بار ریسرچ کی ہے، کچھ نتائج ان کے سامنے آئے ہیں، تو اب وہ نتائج انہوں نے اپنی ریسرچ کر دیے ہیں، بیان کر دیے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ نتائج جو ہم نے ثابت کیے ہیں ممکن ہے یہ تبدیل ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جس چیز کو آپ اسلام سائنس کے مخالف کہہ کے اعتراض کر رہے ہیں اسلام کے کسی بات کو، تو وہاں یہ بات سمجھ لیں کہ جو سائنس ہے وہ فیکٹ ہے کہ نظریہ ہے یا مفروضہ ہے۔ اگر وہ فیکٹ ہے تو پھر تو بات کوئی سمجھ آتی، اور اگر فیکٹ ہوگا تو وہ سائنس اسلام کے مخالف نہیں ہوگی۔ اگر وہ نظریہ ہے، مفروضہ ہے، تو پھر وہ فیکٹ ہے ہی نہیں، وہ کل کو تبدیل بھی ہو سکتا ہے، تو پھر اس بنا پر آپ اعتراض کس یعنی کیا کر سکتے ہی نہیں۔ تو یہ بنیادی بات سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب یہاں میں نے دو تین مثالیں ذکر کی ہیں، اب یہاں بھی وہی مسئلہ ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جب یورپی لوگوں نے جو عیسائیت یا ایسی چیزیں انہوں نے مطالعہ کی، عیسائیت کی تعلیمات بائبل وغیرہ، تو بہت ساری چیزیں انہوں نے وہاں پائیں جو اسلام کے جو سائنس کے خلاف تھی، یا سائنس نے جن کا رد کر دیا، کہ جو ان کی تعلیمات سائنس کے خلاف تھیں، تو وہ انہوں نے سمجھا کہ سارے دین ہی ایسے، جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ اب بائبل میں اس بات کا ذکر ہے کہ سورج جو ہے، زمین جو ہے یہ چکر لگاتی ہے، حرکت یعنی ساکن ہے، زمین جو ہے یہ ساکن ہے، یعنی بالکل بھی حرکت اور گردش نہیں کرتی۔ لیکن جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو سائنسدان جدید ریسرچ ہے اس حوالے سے، تو وہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ زمین جو ہے وہ چکر لگا رہی ہے۔ اور ایسے ہی گلیلیو نے یہ ثابت کیا کہ سورج جو ہے وہ زمین سے بڑا ہے اور زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے۔ اور یہ ایسی تعلیمات تھیں جو ان کی عقائد تھے عیسائیت کے، اس کے خلاف تھے۔ ایسے ہی جو ہے عیسائیوں کی تعلیمات میں یہ بھی تھا کہ اس زمین کی عمر 4000 سال ہے، لیکن سائنس نے اس بات کو غلط ثابت کیا۔ بے شمار مثالیں اس حوالے سے، اگر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کا لیکچر سنیں، اس میں ایسی مثالیں آپ کو بہت ساری مل جائیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ایسی باتیں اسلام کے مخالف پائیں، سائنس کے مخالف، تو انہوں نے اس کو عام کر دیا کہ جب یہ عیسائیت کی تعلیمات ایسی ہیں تو سارے دین ہی ایسے ہوتے ہیں۔ حالانکہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ جب دونوں دینوں کی عقائد مختلف ہیں، تعلیمات مختلف ہیں، تو پھر دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ دونوں کو ایک کرنا یہ سراسر ناانصافی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس چیز کو جو ملحدین جو ہے وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دین یہ سائنس کے خلاف ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے عدم وجود کی دلیل ہے، تو یہ بالکل بھی غلط بات ہے۔ تو اس کا جواب میں نے پہلے بھی دیا ہے کہ ممکن ہے کوئی بندہ جو ہے وہ کسی دین کو بھی نہ ماننے والا ہو، لیکن وہ اللہ کے وجود کو مانتا ہو، تو یہ بالکل بھی کوئی ایسی لاجیکلی نہیں ہے بات جو یہ ملحدین کرتے ہیں۔ اور اگلی بات جو ہے وہی ہے جو پہلے ذکر ہوئی ہے کہ شرعی نصوص کو سمجھنا چاہیے۔ شرعی نصوص کو یعنی جو بندہ اسلام جو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اسلام ہے، کیا در حقیقت وہ اسلام ہے بھی کہ نہیں؟ تو پہلے یہ بات کلیئر ہونی چاہیے، یعنی اگلے بندے کا اعتراض اشکال دیکھ کر پہلے یہ سمجھے کہ یہ اعتراض کس بنیاد پر کر رہا ہے، اس کی بنیاد بھی درست ہے کہ نہیں ہے، جس چیز کو یہ اسلام سمجھ رہا ہے وہ اسلام ہے بھی کہ نہیں۔ تو یہ بات ساری سمجھنی ضروری ہے۔ اور آگے آخری بات میں نے ذکر کر دی ہے کہ بہت ساری سائنسی جو تحقیقات ہوتی ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی بلکہ محض نظریات اور مفروضے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے۔
आगे मैंने एक दो मिसालें दी हैं, टाइम थोड़ा हो गया है, आपका टाइम भी काफी हो गया है, तो सिर्फ एक मिसाल पढ़ लेते हैं, ताकि अगर आप कहेंगे तो दूसरी भी पढ़ लेंगे, लेकिन ताकि आपका टाइम ज्यादा ज्यादा ना हो। तो ये एक एतराज ही किया जाता है कि कुरान कहता है कि जमीन बैजवी शक्ल की नहीं, या आप कह रहे हैं कि गोल नहीं। तो हालांकि साइंस जो है वो जमीन को गोल साबित करती है। यानी वो ये कहते हैं कि इस्लाम की जो कुरान मजीद की चंद आयात से ये बात साबित होती है कि जमीन जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, हमवार है, गोल नहीं है। हालांकि जो जो जदीद साइंस है वो इस बात को तस्लीम करती है कि जमीन जो है वो गोल है, फ्लैट नहीं। अब इसको यानी इस एतराज के लिए वो कुरान मजीद की आयत से इस्तेदलाल करते हैं। सूरह रात की आयत है, वहुमल्लज़ी मद्दल अर्ज़ वजअल फ़ीहा रवासिय व अनहारा, कि वही जमीन, वही जात है जिसने जमीन को फैलाया। और ऐसे ही सूरह ज़ारियात की आयत है, वल अर्ज़ फ़रशनाहा फ़निअमल माहिदून, और जमीन को हमने बिछाया। तो अब यहाँ जो है पहली बात तो ये है कि ये एतराज़ सही नहीं। ये एतराज़ कुरान मजीद की नसूस को ना समझने की वजह से। कुरान मजीद की बात ऐसी आयात हैं जिनसे ये साबित होता है कि जमीन गोल है, अगरचे बिल्कुल वाज़ेह नहीं कहा जा सकता, लेकिन इशारा मिलता है। जैसे सूरह जुमर की आयत है, युकव्विरुल लैला अलन नहार व युकव्विरुन नहार अलल लैल, कि वो रात को लपेटता है दिन पर और दिन को लपेटता है रात पर। इस आयत को यानी दलील बनाकर बहुत सारे उलमा ने आज के जो जदीद साइंस है इससे कई सौ साल पहले, जैसे इब्न हज़म रहमहुल्लाह 400 हिजरी के हैं, यानी आज से तकरीबन आप कह लें 1000 साल पहले, इस आयत को दलील बनाकर जो है वो ये बात साबित की है कि ये आयत इस बात की वाज़ेह दलील है कि ज़मीन जो है वो गोल है। और ये जो कौल है कि ज़मीन गोल है, ये बात बहुत पहले जो है वो मुसलमान जो मुफक्किरीन उलमा थे उनमें ये मशहूर थी। और सबसे जो पहले इस बात को जिक्र किया है कि ज़मीन गोल है, मसूदी जो तारीखदान है उसने जिक्र किया है। मतलब यह है कि ये बात कि ज़मीन गोल है, आज से बहुत सारे जो मुसलमान उलमा कराम थे उन्होंने बहुत पहले, हजार हजार साल पहले इस बात को जिक्र कर दिया। जैसे इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने इस बात को जिक्र किया है। तो इसलिए अब यानी कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे उलमा ने इन इस आयत से, जो सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 5 मैंने आपको सुनाई है, इस आयत से इस्तेदलाल करके आज से जो जदीद साइंस है, रिसर्च, इस हज़ारों साल पहले यानी तकरीबन 1000 साल पहले इस बात को वाज़े कर दिया था कि इस बात से समझ आ रहा है कि ज़मीन गोल है। लेकिन का इनकार नहीं है कि बहुत सारे मुफस्सिरीन जो मुसलमानों के हैं वो ये कहते हैं कि ज़मीन जो है वो हमवार है, फ्लैट है, गेंद की तरह नहीं। लेकिन उसका जवाब ये है कि उनका ये फहम, पहली बात तो ये सही नहीं। क्यों? क्योंकि फ्लैट जो है, ज़मीन फ्लैट है जो दिखने में नजर आती है। क्योंकि अगर गोल चीज़ हो, मिसाल के तौर पर आप फुटबॉल ले रहे हैं, फुटबॉल छोटा है तो जो उसकी सतह ज़मीन पर लगेगी वो बिल्कुल थोड़ी होगी। अगर आप फुटबॉल का हुजम बढ़ा दें, जितना बढ़ाते जाएंगे जितना बढ़ाते जाएंगे तो वो और नीचे वाली जगह जो है बढ़ती जाएगी। अब जितनी और बड़ा हो जाएगा तो उसकी, अब फुटबॉल के अंदर अगर इंसान रहते हो तो वो रहने वाले को फ्लैट लगेगा दिखने से। तो जो माना है ना, वो अल्लाह मद्दल अर्दा, की वो ज़ात जिसने जमीन को बिछाया है, यानी दिखने वाले को ये फ्लैट लगती है, हमवार लगती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको रहायश के लिए बनाया है। तो दिखने वाले को ये फ्लैट लगती है, बिल्कुल फ्लैट, हमवार, बिछी हुई, कि जहाँ इंसान रहायश इख्तियार कर सकता है। लेकिन दर हकीकत ये गोल है क्योंकि इसका हुजम बहुत बड़ा है, हुजम बहुत बड़ा है। तो ये जो है ना, जो आप उलमा ने इस चीज़ का दिया है, ये कुरान मजीद की बाज़ आयात से ये साबित होता है कि ये गोल है। और जिन आयात में ये जिक्र है कि ये बिछी हुई है, फ्लैट है, उसका मतलब ये है कि दिखने वाले को ये फ्लैट लगती है। लेकिन दर हकीकत अगर ओवरऑल इसका हुजम देखा जाए, मजमूई तौर पर, तो ये फ्लैट नहीं है बल्कि गोल है। तो ये है इसका पहले जो इतराज उसका जवाब। तो अगला पढ़ लें कि बस करें।
سر اگر یہ ایک ہی رہ گیا تو پھر یہ بھی پڑھ لیتے ہاں بس 2 منٹ اور میں اس کو جلدی ختم ہیں جی کر دیتا تاکہ پورا جو ہے وہ لیکچر کمپلیٹ ہو جائے. تو اگلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مثلا کہ قرآن کہتا ہے کہ زمین ساکن ہے، حرکت نہیں کرتی، یعنی بالکل اپنی جگہ پر کھڑی ہے اور حرکت بالکل بھی اس میں نہیں ہے. اور اس حوالے سے وہ دلیل دیتے ہیں سورہ نحل کی آیت وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ اس نے یعنی زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ یہ زمین تمہیں ہلائے نہ. تو اس طرح کی دیگر آیات وہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں. تو اگر اس حوالے سے جو علماء مسلمین ہیں ان کا موقف دیکھا جائے تو ان میں اس حوالے سے 3 طرح کے قول موجود. ایک قول یہ ہے، ایک رائے آپ کہنے یہ ہے کہ جو اس بات پر ہے کہ زمین بالکل ساکن ہے، بے حرکت ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہے. انہوں نے بھی اپنے موقف کی تائید میں کچھ آیات سے استدلال کیا ہے. دوسرا موقف جو ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے. انہوں نے اپنے یعنی قرآن مجید کی کچھ آیات کا حوالہ دے کر جو ہے یعنی استدلال کرنے کی کوشش کی ہے. تیسرا موقف جو ہے وہ جو واللہ عالم صحیح موقف ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس بات کی صراحت نہیں، نہ زمین کی حرکت کرنے کی اور نہ حرکت نہ کرنے کی. یعنی قرآن نے اس مسئلے کو ڈسکس کیا ہی نہیں، نہ اس بات میں نہ نفی میں. یعنی یہ مسئلہ قرآن میں بالکل اس حوالے سے خاموشی. تو تو اس لیے جب قرآن میں اس حوالے سے خاموشی ہے اور ہم یہ موقف اختیار کریں گے تو پھر جو ہے یہ اعتراض بنتا ہی نہیں کہ زمین ساکن ہے یا حرکت نہیں کرتی. کیونکہ اگر ہم کہیں گے قرآن اس حوالے سے خاموش ہے تو قرآن میں اس بات کا ذکر ہی نہیں ہے، تو بات ختم. اور ویسے بھی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ سائنس کی کتاب نہیں. قرآن سائنس کی کتاب نہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی آیات کو زبردستی اس سے سائنس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ فلاں ریسرچ سائنسدانوں نے کی ہے، وہ قرآن کی فلاں آیت سے نکل رہی ہے، قرآن کی فلاں آیت جو فلاں ریسرچ ہے اس کا ثبوت ہے، وغیرہ وغیرہ. اب وہ اگر آیت وہ اس ریسرچ کے بارے میں بالکل واضح ہے تو پھر تو بات کچھ سمجھ آتی ہے. قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو سائنس کے حوالے سے کی گئی ہیں جو بالکل واضح ہیں، جیسے بچے کی پیدائش کے مراحل ہیں، تو اس میں کوئی دو بات نہیں ہے کہ وہ سائنس کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. لیکن ہر آیت کو یا اکثر آیات کو، ہر نئی ریسرچ کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ سراسر تکلف ہے. اور اس کی بڑی خرابی تب پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ کسی آیت کا معنی بیان کر دے کہ یہ سائنس، یہ دیکھو، یہ مثلا کسی سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے، آج کے دور کی آپ بات کر، سائنسدانوں نے کسی مسئلے میں ریسرچ کی ہے اور کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ یہ ریسرچ جو ہے وہ قرآن کی فلاں آیت سے نکل رہی ہے، اور توڑ مروڑ کے کہیں کسی کی ٹانگ پکڑی، کسی کی جو ہے نا ہاتھ پکڑ کے وہ ثابت کر دیے. اب جیسے میں نے ذکر کیا کہ سائنس پرفیکٹ نہیں ہے، وہی سائنس جو ہے وہ کل کو بدل جائے تو پھر کیا جو آپ نے معنی بیان کیا تھا قرآن کی آیت کیا وہ غلط تھا؟ تب اب اس سے قرآن کا انکار لازم ہے کہ تم نے جس کو سائنس ثابت کر دیا تھا وہ سائنس تو الٹ ہو گئی. اب اس آیت کا کیا کرو گے جس سے تم نے وہ پہلی ریسرچ ثابت کی تھی؟ تو اس لیے یہ بالکل خطرناک بات. اس لیے اس علماء نے اس کے ضوابط بیان کیے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت کی یا ہر نئی ریسرچ کی آپ تروڑ مروڑ کے کسی آیت سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، یہ بالکل غلط رویہ ہے. قرآن جو ہے احکام کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس میں یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ بایو کیمسٹری فزکس نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. کچھ باتیں سائنس کی ہیں تو بیان کر دی جائیں، ٹھیک ہے، لیکن ہر آیت کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ اس سے فلاں جو ہے ریسرچ ثابت ہو رہی ہے، تو یہ بالکل سراسر یہ خطرناک مسئلہ ہے. علماء نے اس کے ضوابط بیان کیے ہیں جو سمجھنے چاہیے. تو واللہ عالم.